नाजरीन, जहाँ पे कोरोना जैसी आलमी वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, वहीं पे आलमी सतह पर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होने वाले तनाज़ात और दीगर मसाइल को डिस्कस करने की एक शदीद ज़रूरत है। और रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी का जो डायलॉग है उसकी ज़रूरत हमें इसलिए महसूस होती है, जहाँ पर लोग कोरोना की वजह से घरों तक महदूद हो गए हैं, वहाँ पे ज़रूरी है कि उनको आगाह किया जाए कि पाकिस्तान की मौजूदा खारजा पॉलिसी और उसके बाद पाकिस्तान चाइना के बाहमी ताल्लुकात, पाकिस्तान इंडिया के बाहमी ताल्लुकात, पाकिस्तान ईरान के बाहमी ताल्लुकात और जो वस्ती एशिया है और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात को ज़ेर बहस लाने की शदीद ज़रूरत है। FES पाकिस्तान ऑफिस आपके लिए लाया है एक ऐसा ही प्रोग्राम जिसमें इन सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाएगी कुछ नामवर शख्सियात के साथ। मेन टेलीविज़न और रेडियो प्रोग्राम से हटकर आपके लिए एक ऑल्टरनेट नैरेटिव पेश किया जाएगा रीजनल पीस और सिक्योरिटी पर। अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज़ ऑन रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग पसंद आई है तो आप इस स्क्रीन पे नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स पे हमें ज्वाइन करें, हमें फॉलो करें और अपने फीडबैक से आगाह करें। शुक्रिया। मैं हूं ओन शाही, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग की एक नई एपिसोड के साथ। इस डायलॉग का एहतमाम FES पाकिस्तान चैप्टर ने किया है। FES एक जर्मन फाउंडेशन है जो कि पाकिस्तान में डायलॉग की प्रमोशन और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की प्रमोशन के लिए काम करती है। इसके साथ साथ FES रीजनल इश्यूज़ को भी डायलॉग के ज़रिए हल करने की तरफ जो है उस पर भी काम करती है। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कोरोना वायरस कोविड-19 के हमारे रीजन साउथ एशियन रीजन की इकानमीज़ पे जो इम्प्लिकेशंस हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं उस पे। IMF और वर्ल्ड बैंक की जो फोरकास्ट थी हमारी रीजन की इकानमीज़ के बारे में कोरोना वायरस के आने से पहले, वो 6.3% तक थी कि GDP की ग्रोथ 6.3% होगी। लेकिन कोरोना के आने के बाद अब जो दोबारा फोरकास्ट की गई है या जो दोबारा जो इन्फॉर्मेशन आई है वो कहा जा रहा है कि 1.3 से लेके 2.8% तक इकानमीज जो है ओवरऑल जो है ग्रो करेंगी और कुछ इकानमीज तो नेगेटिव ग्रोथ में भी चली गई हैं। आज हम बात करेंगे इस इशू पे। हमारे साथ बड़े लर्नर्ड और बड़े एक्सपीरियंस पैनल मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि कोविड-19 जो है उसने हमारी जो रीजन की इकानमीज पे किस तरह के उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उनसे किस तरह बचा जा सकता है और क्या उसमें कोई हमारे लिए रीजन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर वकार अहमद साहब को। डॉक्टर वकार अहमद साहब जो हैं जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलप पॉलिसी इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद के। इसके साथ साथ इससे पहले डॉक्टर साहब जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्लानिंग डिवीज़न में भी काम कर चुके हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है वकास अजीम साहब ने। वकास अजीम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पिछले 15 साल से बिज़नेस और इकानमी को कवर कर रहे हैं और उनसे भी आज हम पूछेंगे कि पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमारा जो बिज़नेस और इकानमी है उस पर कोविड-19 ने किस तरह का इम्पैक्ट डाला। थैंक यू वकास अजीम साहब। डॉक्टर साहब मैं आपसे शुरू करूँगा। कहा जा रहा है कि 40 साल में सबसे ज़्यादा जो बड़ा इम्पैक्ट है या सबसे वर्स्ट जो इकानमीज़ की परफॉर्मेंस है साउथ एशिया में वो शायद इस दफ़ा है कोविड-19 की वजह से। ओवरऑल जो है वो पूरी दुनिया में 4.9% जो है कि इकानमीज़ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये फोरकास्ट किया वर्ल्ड बैंक और IMF ने। और कहा जा रहा है कि ये 2008-9 का जो क्राइसिस था उससे भी बड़ा ये क्राइसिस बनने जा रहा है। तो जो हमारा रीजन है साउथ एशियन रीजन है उसकी जो इकानमीज़ हैं उनके ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जी बहुत शुक्रिया ओन साहब। आपने जिस तरह अपने इब्तदाइये में कहा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का लॉस है वो तो काफ़ी हद तक मेजर्ड भी है और फोरकास्टेड भी है, लेकिन इस वक्त जो मेन ख़तरा है वो ये है कि पैंडेमिक का जो इंसिडेंस है वो अब बढ़ चुका है। पहले अगर हम सोच रहे थे कि शायद फर्स्ट वेव या सेकंड वेव के बाद पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, ये सोच अब जो ग्लोबल अदारे हैं उनकी चेंज हो गई है। और लोकली भी अब हमें पता है कि अगर मेडिकल सॉल्यूशंस 2021 में वैक्सीन्स वगैरह आ भी जाती हैं तो आपकी सारी आबादी को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 से 4 साल जो हैं वो लग सकते हैं। यानी आपने जो चीज़ शुरू में कही उसी को अगर हम थोड़ा सा आगे फोरकास्ट करें तो आप एक लो ग्रोथ इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर चुके हैं और ये लो ग्रोथ फेज़ जो है ये इकोनॉमीज़ के ऊपर 3-4 साल तक जो है वो रह सकता है।
بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ 2007-8 کے بعد جو گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا تھا اس کی جس طریقے سے ایک لمبی مدت تھی، اس کے بعد جو دوسری لیئر آف انالیسس ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ نہ صرف فارمل اکانومی ڈینجر میں ہے بلکہ انفارمل اکانومی جو ہے وہ اس دفعہ بہت زیادہ ڈینجر میں ہے۔ پہلے کچھ نہ کچھ ایسی انفارمل سیگمنٹ میں اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی تھی جو فارمل سیکٹر کو اگر شاکس لگتے بھی تھے، اکنامک شاکس، تو انفارمل سیگمنٹ کسی نہ کسی طرح انسولیٹڈ رہتا تھا۔ کچھ آپ کے مائیگرنٹ ورکرز کی پیمنٹس ہوتی تھیں، کچھ آپ کے انفارملی جو آپ کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کیش بیسڈ اکانومی کا وہ ہوتا تھا۔ لیکن اس دفعہ وہ بھی جو ایک انفارمل اکانومی کا پہیہ ہے وہ ایڈورسلی افیکٹڈ ہے۔ اب اگر آپ اس کو سیکٹر وائز سپلٹ کریں، زراعت، انڈسٹری اور سروسز، اس ریجن کا سب سے بڑا تو زراعت ہے، 60% آف پاپولیشن مین پاور جو ہے وہ اس میں کام کر رہا ہے، اور تقریباً لگ بھگ 20 سے 25% اس ریجن کا جو جی ڈی پی ہے وہ زراعت پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ اور انڈسٹری کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ کافی حد تک کاٹن بیسڈ ٹیکسٹائلز کے اوپر جو ہے وہ اس وقت اس کا انحصار ہے۔ اور انڈسٹری اور ایگریکلچر کو ملا کے پھر جو سروسز چاہیے اس سے وہ سب سیکٹرز جن میں ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن، بینکنگ، انشورنس ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اثر جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو کہ ہم 2019 میں بھی اس ریجن نے جب اس میں انٹر ہو رہا تھا پینڈیمک کے کرائسس میں، تو اس وقت بھی پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں تھی پورے ریجن کی جو ہے۔ جی، اور اس ریجن میں 3 ممالک جو تھے وہ تو آلریڈی ایک قسم کے ہیویلی انڈر ڈیٹ جا رہے تھے پری پینڈیمک، آلدو پاکستان جیسے ملکوں میں اکنامک سٹیبلٹی دیکھی جا رہی تھی، کورونا سے پہلے فنڈ پروگرام جو تھا اس میں آپ اچھا پرفارم کر رہے تھے، لیکن پاکستان، سری لنکا، پھر لو ڈیمانڈ تھی نیپال میں، بھوٹان کے اندر ہم دیکھ رہے تھے ایشوز تھے۔ تو ایز اے ریجن ہم لوگ جو ہے وہ کوئی خاص پرفارم نہیں کر رہے تھے ایون پری پینڈیمک جی۔ اور پرائم منسٹر مودی کا بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جو سیکنڈ ٹرم سٹارٹ ہو چکی تھی، تو سیکنڈ ٹرم میں اکانومی جو تھی کوئی خاص جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہی تھی، اور لو گروتھ کی طرف جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ آلریڈی موو کر رہا تھا۔ پھر افغانستان کے آلریڈی اپنے مسائل تھے کیونکہ افغانستان الیکشن سائیکل کے اندر انٹر ہوا ہوا تھا پری پینڈیمک، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ لو ڈیمانڈ اور آف کورس ایک لیک آف جنرل لیک آف اکنامک انسرٹنٹی ہوتا ہے الیکشن ایئر میں، وہ دیکھنے میں آ رہا تھا۔ اور مالدیو، بھوٹان، سری لنکا، ان کا کافی انحصار ہے ٹورزم پہ، اور وہ سیکٹر تو مکمل طور پہ جو ہے بہت بری طرح سے، جو سب سے زیادہ جن سیکٹرز پہ اس کووڈ نے جو امپیکٹ ڈالا وہ ٹورزم ہے۔ تو اس کا مطلب کہ سارے ملک جو ہے ریجن کے ون وے اور دی ادر وے دے آر سفرنگ ہیویلی۔ یہ آپ نے اون صاحب بہت اچھی بات کی کہ کچھ سیکٹر ایسے ہیں جو کہ کووڈ کے اندر ری اوپن نہیں ہو پا رہے، ان میں سے ٹورزم، ہاسپٹیلٹی، لیجر، یہ جو ریسٹورنٹس ہیں، یہ ایک سیکٹر ایسا ہے جو کہ اسٹرگل کر رہا ہے جب تک میڈیکل سلوشنز نہیں آتے، اور جو ٹریول بینس ہیں وہ ٹورزم کو بہت ہارڈ جو ہے ہٹ کر رہے ہیں۔ ایون پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہم نے پری پینڈیمک ٹورزم سیکٹر میں بڑی انویسٹمنٹ کی، کرتارپور کوریڈور کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے ریلیجس ٹورزم کو ہم لے کر آئے، پھر ایون سی پیک کا میں ڈالا ہم نے ٹورزم جو ہے ایک بڑا فیکٹر بالکل پورٹفولیو۔ ڈیاسپورا کے ساتھ جا کے آپ نے انگیجمنٹ کی کہ پاکستانی ڈیاسپورا اپنے بچوں کو یہاں پہ لے کر آئیں اور یہاں پہ اپنی روٹس جو ہے وہ دکھائیں، وہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت اب خطرے میں ہے جی۔ اچھا وقاص عظیم صاحب، ڈاکٹر صاحب تو اوور آل پورے ریجن کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کریں۔ ایک چیز جو اس پینڈیمک نے کی ہے، جو یہاں پہ خاص طور پہ اس ریجن میں کہا جا رہا ہے کہ انیکوالٹی جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی۔ جو سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے وہ غریب جو ہوا ہے، چاہے وہ ان امپلائمنٹ کی بات کریں، چاہے وہ پرائس ہائیک کی بات کریں۔ تو پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا کہ جب سے پینڈیمک آیا ہے خاص طور پہ، تو انیکوالٹی میں کتنا، ایک تو کتنی جو ہے وہ بڑی ہے یہاں پہ، اور غریب جو ہے جو اس کی بیسک نیڈز تھیں، جس میں امپلائمنٹ تھی، جس میں فوڈ سیکیورٹی کی جو بات ہو رہی ہے، وہ کس حد تک جو ہے پاکستان میں کس حد تک اس پہ جو ہے وہ کانسیکوینسز کس طرح کے ہیں؟ کرونا کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس سال کے جو تخمینے ہمیں بتائے جا رہے ہیں وہ 1% سے بھی شاید کم رہے گی۔ تو پاکستان کو اس وقت جہاں لو گروتھ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں ہائی پاورٹی کا بھی سامنا، جو انفلیشن ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ
ایشیائی ترقیاتی بینک کی جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ خطے کے دیگر ممالک کی نسبت سب سے زیادہ ہے، اور اندازے بھی یہی ہیں کہ تقریباً 9%، 10% تک اس سال رہے گی، جو کہ خطے میں سب سے زیادہ ہوگی۔ تو کرونا کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جو کہ کافی زیادہ مہنگی ہوئی ہیں۔ ایک تو سپلائی چین کے جو پورا سسٹم تھا وہ درہم برہم ہوا ہے، پھر پالیسی لیول پر کچھ ایسی بیڈ گورننس دیکھی گئی ہے جس کی وجہ سے جو بیسک اشیاء ہیں وہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں۔ قیمتوں میں خاص طور پر چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے، اور گندم کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے جب گندم کی فصل پک کر آئی ہے، منڈی میں آئی ہے، اس کے بعد سے گندم پاکستان میں ایک قسم سے سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ بھی چونکہ بارشیں بہت زیادہ ہوئیں سندھ میں، غیر معمولی بارشیں ہوئیں، پھر اربن فلڈنگ جو کراچی میں ہوئی اس کے بہت زیادہ امپیکٹ آیا ہے۔ تو یہ فیکٹرز، ان کی وجہ سے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان میں جو اندازہ دکھائی دے رہا ہے، جو ان امپلائمنٹ ہے وہ اس دفعہ 8%، 9% تک جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو پاورٹی ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ جو لوگ ہیں وہ مزید غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو کرونا نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے وہ اس دفعہ دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کا جو ایک عام آدمی ہے وہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ زراعت سے وابستہ تھے ان کے لیے روزگار کے مواقع بہت زیادہ کم ہوئے ہیں۔ جو لوگ یہاں اسلام آباد، لاہور، کراچی میں ہوٹل انڈسٹری میں کام کرتے تھے ان کے لیے روزگار کم ہوتا جا رہا ہے۔ میرجز ہال میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کا روزگار متاثر ہوا ہے، اور خاص طور پر جو ایویشن انڈسٹری ہے، جو ٹریول اور ٹورزم کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو حالات کافی زیادہ پاکستان کے جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو خراب ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو پالیسی لیول کے ایکشنز ہیں وہ حکومت کی طرف سے کوئی خاص نظر نہیں آئے۔ بجٹ سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو پروگرام پہلے سے چل رہے تھے ان کو ری نیم کیا گیا، ان کو ری برانڈ کیا گیا۔ جو احساس پروگرام ہے اس کے تحت جو ادائیگیاں کی گئی ہیں وہ پہلے سے جو لوگ بینیفیشری تھے ان تک وہی پیسہ لیکن کافی تعریف بھی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی۔ اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ تو انٹرنیشنل فورم نے وزیر اعظم عمران خان کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایز اے کنٹری شاید کچھ بہتر پرفارم کیا ہے کاؤنٹر کرنے میں جو کرونا کے امپلیکیشن تھے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود جو پور آف پورسٹ ہیں وہ بہت زیادہ حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے کیونکہ پاکستان نے جیسے کرونا کی پہلی لہر آئی تو اس میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا تھا۔ اب جب دوسری لہر آئی ہے تو ایک طرف سے سمارٹ لاک ڈاؤن تو کیا جا رہا ہے، لیکن سمارٹ لاک ڈاؤن کہیں پر نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے جو ایکٹیویٹی ہے وہ پورے پاکستان میں دکھائی دے رہی ہے۔ تو مکمل لاک ڈاؤن نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹریز کے جو اس وقت فگر آ رہے ہیں وہ بہتر آ رہے ہیں، جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کے نمبرز آ رہے ہیں وہ بہتر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسے سیکٹر ہیں، خاص طور پر ریئل اسٹیٹ سیکٹر، جب سے وزیر اعظم عمران خان کا جو کنسٹرکشن کا پیکج اناؤنس ہوا ہے اس کے کافی زیادہ نمبرز بہتر آ رہے ہیں۔ تو ایک یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر دسمبر کے بعد اکانومی تھوڑی سی اور بہتر ہوتی ہے یا اس کا جو ریوائول ہوتا ہے تو اس کے بعد اکانومی سیکنڈ کوارٹر میں یا پھر تھرڈ کوارٹر میں مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن اب چونکہ دوسری جو لہر ہے کرونا کی وہ بہت زیادہ اس وقت دکھائی دے رہی ہے، اور جو اندازے ہیں وہ اس کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وقاص عظیم صاحب نے جو پاکستان کی آؤٹ لک دیا وہ تو بڑی گرم ہے، اور ویسے بھی ان کے بتانے جو ورلڈ بینک اور IMF یا باقی سارے ادارے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو کہہ رہا ہے وہ بھی کافی گرم ہے، لیکن ان ایکوالٹی کے حوالے سے پورے ریجن میں جو کہا جا رہا ہے کہ اس ریجن میں ان ایکوالٹی بڑھے گی، جو غریب ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا، کیونکہ لاک ڈاؤن جو ہے، جب آپ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے تو سب سے زیادہ متاثر دکان والا ہوگا، سبزی والا ہوگا، جو چھوٹی جابز کرتے ہیں وہ، اور جس طرح آپ نے کہا انفارمل سیکٹر جو ہوگا۔ تو کس طرح کے پالیسی ڈیسیجنز لینے چاہیے ہماری ریجن کی گورنمنٹس کو کہ اس کے امپیکٹس کو غریبوں پہ کم سے کم جو ہے وہ کیا جائے اس پہ؟ جی اون صاحب، ایک تو جس طریقے سے آپ نے اور وقاص صاحب نے بہت اچھا بتایا کہ جو سوشل پروٹیکشن کی مد میں احساس پروگرام ہوا یا پروونشل سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہوئے، ان کو کافی ایکسپینڈ کیا گیا، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پورے ریجن میں۔ ہر گورنمنٹ نے بہت جو ہے کثیر فسکل میجرز لیے ہیں اور انپریسیڈنٹڈ فسکل میجرز لیے ہیں، ایون ایٹ دا کاسٹ آف ایکسپینڈنگ دا فسکل ڈیفیسٹ۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ اب جیسے جیسے
وقاص صاحب بھی کہہ رہے تھے، پینڈیمک کی اب ٹائم لائن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب لوگ آلریڈی بات کر رہے ہیں کہ سیکنڈ ویو ختم نہیں ہوئی اور ویکسینز میں ڈیلے ہے، تو شاید تھرڈ ویو بھی ایک ہوگی. تو گورنمنٹس کی جو اپنی کیپیسٹی ہے ٹو مینٹین دس ایکسپینڈیچر، ٹو کیپ گیونگ احساس پیمنٹس فار ایگزامپل ان اکانومیز ایز لارج ایز انڈیا جی یا بنگلہ دیش فار دیٹ میٹر، ان کی تو آبادیاں بہت جو ہیں وہ بڑی آبادی ہے، وہ کیپیسٹی گورنمنٹس کی کم ہو جائے گی. اور جو ڈونر کمیونٹی اس میں پیسے ڈالتی تھی، ڈیولپمنٹ اسسٹنس آپ کو ملتی تھی سوشل پروٹیکشن کے لیے، وہ ڈونر کمیونٹی بھی جو ہے اب آپ کو یہ باور کرا رہی ہے کہ ہمارے اپنے ملکوں میں چونکہ پرابلم ہو گئی ہے تو ہم ایڈ بجٹس جو ہے وہ وہیں پہ زیادہ ایگزاسٹ کر رہے ہیں یا ان کی پرائرٹیز شفٹ ہو رہی ہیں. تو اب آپ کو ایڈ بجٹ میں سے بھی جو سوشل پروٹیکشن آ رہی ہوگی اس میں بھی کمی ایکسپیکٹڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے سب سے، کیونکہ اگر آپ احساس پروگرام یا سوشل پروٹیکشن پروگرام نہیں کریں گے تو بیسیکلی جو آپ کی فوڈ سیکیورٹی آف پور آف پورسٹ ہے وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہرٹ ہوگی. جی بالکل. اور 3 چیزیں، یہ آپ نے فوڈ کی بات کی کہ یہ جو ہیلتھ کرائسس ہے یہ بیسیکلی 2 اور کرائسس جن کو یہ جگہ دے رہا ہے. نمبر 1 فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ، فوڈ کرائسس، اور دوسرا اکنامک کرائسس. اچھا، اب آپ نے جو انیکویلٹی کی جو آپ نے بات کی اس میں صرف ہمیں انکم اور کنزمپشن انیکویلٹی کو نہیں دیکھنا، وہ تو بظاہر ہمیں نظر ہی آ رہی ہے کہ جاب لیسنس کا، اگر جاب لیسنس میں انکریز ہونے لگی ہے. انیشیل ایسٹیمیٹ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو جاب لاسز ہوں گے وہ 12 ملین کے لگ بھگ ہوں گے. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 18.5 ملین جو ہے جاب لاسز ایکسپیکٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انکم اینڈ کنزمپشن کے علاوہ جو آپ کی دوسری انیکویلٹی ڈیوائڈ ہے، جہاں پہ ایکسیس ٹو روٹین ہیلتھ سروسز، یہ میں کووڈ سے علیحدہ بات کر رہا ہوں. ایجوکیشن ڈیوائڈ اب ایکسپیکٹڈ ہے، جہاں پہ اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی. بالکل. جو آپ کے رورل اسکولس ہیں وہ آن لائن، وہ انٹرنیٹ کے اوپر نہیں شفٹ کر سکے، آپ کی ایجوکیشن انیکویلٹیز بڑھ جائیں گی. تو یہ جو ایکسیس ٹو اپرچونٹی ہے اس کی جو انیکویلٹیز بڑھیں گی، اب اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے بالکل جس طریقے سے ورلڈ وار 2 کے بعد ایک پروگرام آیا تھا کہ ایک گلوبل آپ کو پروگرام بنانا پڑا تھا، پھر اس کے بعد مارشل پلان آیا تھا، اب ہمیں ایک گلوبل پلان کی ضرورت ہے ٹو میٹیگیٹ دیز انیکویلٹی. اچھا وقاص صاحب، ریمیٹنسز کے بارے میں تھوڑا بتائیے. یہ جو ہے کہا جا رہا تھا کہ ریمیٹنسز، ورلڈ بینک اور IMF دونوں نے کہا تھا کہ ریمیٹنسز بہت حد تک کم ہوں گے، اور یہ ریجن جو ہے خاص طور پہ پاکستان جو ہے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے ریمیٹنسز پہ. تو ابھی جو فگرز ہیں ان سے تو لگ رہا ہے کہ شاید ابھی تک ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں. ریمیٹنسز کے جو نمبرز آ رہے ہیں وہ کافی حوصلہ افزا ہیں، لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا جائے تو وہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہیں. کیونکہ اگر دبئی کی بات کی جائے، بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو ابھی دبئی یا تو کرونا سے پہلے جنہوں نے جانا تھا وہ اپنی جاب پر نہیں جا سکے. جو لوگ دبئی میں ایون پاکستانی کام کر رہے ہیں، پورے مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ مسائل کا سامنا، کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اب پاکستان واپس بھی آ رہے ہیں. یہی صورتحال جو سعودی عرب ہے وہاں پر بھی ہے. سعودی عرب سے بھی لوگ پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے جانا تھا وہ بھی نہیں جا سکے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو 1-2 اسکیمز متعارف کرائی گئی ہیں، خاص طور پر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس جو اسکیم ہے، اس کے ذریعے اب پاکستانیوں نے اپنا پیسہ پاکستان میں بھیجنا شروع کر دیا ہے. اس کے کچھ انسینٹیو بھی انہوں نے متعارف کرائے ہیں، لیکن جو لوگ باہر رہ رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو کچھ ہیلپ کیا ہے، کچھ سپورٹ کیا ہے، کچھ ان کی فنڈنگ دی ہے. تو وہ فنڈنگ بھی اب ان کی جو ویجز تھے اس میں ملا کر پاکستان واپس آ رہی ہے. یعنی کہ یہ ایک طرح کا جو ٹائم، تھوڑے ٹائم کے لیے ریلیف ہے، اس کے بعد آگے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں. بالکل. اگر خاص طور پر ریمیٹنسز کو اگر دھچکا لگتا ہے تو پھر تو پاکستان کا جو پچھلے 4-5 مہینے سے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس سرپلس آ رہا ہے یہ متاثر ہو سکتا ہے. لیکن ریجنل ٹریڈ اگر دیکھی جائے تو اس میں کوئی خاص فرق ہمیں نظر نہیں آ رہا. خاص طور پر پاکستان افغانستان کا جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کو ابھی ریوائیو ہونا ہے فروری میں. تو اس کے ذریعے بہت سارے ایسے کنٹینرز ہیں جو کہ پورٹس کے اوپر رکے ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے. اسی طرح پچھلے 1 سال سے جو پاکستان اور سی پیک جو چائنا کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اوپر عمل درآمد تو شروع ہے، لیکن اس کا خاص امپیکٹ ہمیں نظر نہیں دکھائی دے رہا.
اس کی وجوہات سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ کرونا کی وجہ سے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ نہیں بڑھ پا رہی، اور جو امپورٹس ہیں وہاں پر بھی ابھی چائنا سے جو امپورٹ ہو رہی تھی اس میں بھی کوئی خاص ہمیں زیادہ بڑا اضافہ نہیں دکھائی دے رہا. تو ریجنل ٹریڈ میں بھی پاکستان کو اگر دھچکا لگتا ہے تو پھر پاکستان کی جو اس وقت ایکسٹرنل سیکٹر تھوڑا سا بہتر پرفارم کر رہا ہے وہ متاثر. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہے وہ ریجن کی ٹریڈ کی طرف تو میں آخری سوال آپ سے کروں گا. اس سے پہلے اسی سے جڑا ہوا سوال کہ یہ ریجن بڑا ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے ریمیٹنسز پہ، اور جس طرح وکاس بتا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے ابھی تک تو جو ہے وہ بہتر نظر آ رہا ہے، لیکن ورلڈ بینک اور IMF کی پروجیکشنز ہیں، فورکاسٹ ہیں کہ ریمیٹنسز جو ہیں ان کو بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے. تو اگر ریمیٹنسز کو دھچکا لگے گا، اور جس طرح آپ نے کہا کہ 18.5 ملین لوگ شاید پاکستان میں بے روزگار ہو رہے ہیں اور ملینز جو ہیں وہ ہمارے باہر سے واپس آتے ہیں، تو اوورآل ریجن کے لیے اس کا کیا مطلب کیا ہے ریمیٹنسز کے کم ہونے کا؟ دو تو فوری امپلیکیشنز ہوتی ہیں جی. ایک تو یہ کہ جو بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز آپ کو ہوتے ہیں، کیونکہ کافی حد تک جو ریمیٹنسز ہیں وہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ایٹ ون پوائنٹ جیسا کہ آپ ابھی ڈسکس کر رہے تھے، ریمیٹنسز کی ہیلدی گروتھ کی وجہ سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس ہو گیا تھا ابھی ریسنٹلی. تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ اگر تو وہ ڈکلائن آتی ہے تو آپ کے پاس وہ جو ایک نیرو ونڈو آف ایز آئی ہے بیلنس آف پیمنٹ میں وہ چلی جاتی ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ کی جو رورل گروتھ ہے ان تمام اکانومیز میں ساؤتھ ایشیا کی اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریمیٹنس کا اس کے ساتھ ایک ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ لنک ہے لٹریچر کے اندر، ایویڈنس کے اندر. وہ جو رورل گروتھ ہے فارم اور نان فارم سیکٹر میں وہ خطرے میں چلی جاتی ہے. یہ دوسری چیز ہے جی. تیسرا یہ کہ جو ہاؤس ہولڈ لیول پہ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، چاہے وہ میں ہیلتھ پہ کروں، میں تعلیم پہ کروں، یا دوسری آپ کی اشیاء پہ کروں، وہ پرچیزنگ پاور جو ہے ہاؤس ہولڈ کی وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اسپیشلی ان انوائرمنٹ جہاں پہ آپ کی جاب آؤٹ لک اچھی نہیں آ رہی، وہاں اور آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ الٹا ایکسپینڈ ہی ہو رہے ہیں. آپ ورک پلیس SOPs کے لیے لوگوں کو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر کرنا پڑ رہا ہے، انفراسٹرکچر بنانا پڑ رہا ہے، گھر پہ گیجٹس خریدنی پڑ رہی ہیں. تو وہ جب ایکسپینڈیچر انکریز ہو چکا ہے اور ریمیٹنسز میں اگر ڈکلائن آتی ہے تو وہ ہاؤس ہولڈ بجٹ کو بھی جو ہے وہ دھچکا وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اور اسی لیے اب یہ جو جس طرح وقاص صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے، ہماری بھی جو منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز ہے وہ اب اسی چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ اگر تو سعودی عرب میں، UAE میں، مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک میں، یورپ میں جہاں بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں، وہاں اگر لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور آپ کا آدھا 2021 بھی ایسے ہی گزرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں مزید لے آفس ہوں. اس وقت تو ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک پاکستانی اپنی سیونگز بھی بھجوا رہے ہوں، اپنی ریٹین ارننگ ساتھ بھی لے کر آ رہے ہوں، لیکن اگر وہاں پہ لاک ڈاؤن انہی ملکوں میں اگر اکنامک ایکٹیویٹی نہیں چلتی تو پھر اس کے لیے ہم نے کیا پالیسیز یہاں پہ رکھنی ہیں. یہی میرا آخری سوال آپ سے ڈاکٹر صاحب کہ ریجنل جو انٹیگریشن ہے ٹریڈ اور اکنامکس اور بزنس کے حوالے سے وہ کتنا بڑا ایک سلوشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریجن جو ہے جب ہم انٹرا ریجن ٹیرف اور نان ٹیرف بیریئرز کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اس ریجن میں ہے. جو ہماری آپس میں ٹریڈ ہے وہ دنیا میں کم ترین جو ٹریڈ ہے کسی بھی ریجن کی وہ اس ریجن کی ہے. تو کرنا کیا ہے ان حکومتوں کو؟ ہمارا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی جو انڈر تھریٹ ہے، آپ کے جو اپنی جو فزیکل سیکیورٹی انڈر تھریٹ ہو جائے گی جب اتنی زیادہ آپ کے پاس جو بے روزگاری آئے گی، پھر آپ کے بارڈرز پہ جو ہے پریشر بڑھے گا. تو کرنا کیا ہے؟ ریجنل کوئی کوآپریشن یا ریجنل کوئی اس کا مسئلے کا حل کی طرف آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومتیں جا رہی ہیں؟ جی اون صاحب، میری ذاتی رائے میں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں. گورنمنٹس کو بیٹھ کے یہ سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ ریجن اسپیسیفک سولوشنس کیا ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ کووڈ سے پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں، پچھلے 5 سے 10 سال اگر آپ دیکھیں تو ایوریج جو آپ کی انٹرا ریجنل ٹریڈ رہی ہے ساؤتھ ایشیا میں وہ تقریباً 5% یا 5% سے بھی کم رہی ہے. لیکن اب جیسے جیسے ملکوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو ٹریڈ ہے وہ ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے لوکل ایریا پاپولیشن کے اوپر، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ اب ہونے لگ گئی ہیں جہاں پہ پولیٹیکل اکانومی الاؤ کرتی ہے.
آپ نے دیکھا بڑی پازیٹیو پروگرس ابھی ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کی تجارت کے بیچ میں. ایپٹا اور پریفرینشیل ٹریڈ اگریمنٹس جو ہیں دونوں ملکوں کے بیچ میں سائن ہونے جا رہے ہیں. ایران اور پاکستان کی بات چل رہی ہے بارڈر ایریا ٹریڈ کی. انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ میں بارڈر ہارٹس کو ایکسپینڈ یہ تو کرنے بڑی اچھی چیز. لیکن اگر جب تک پاکستان اور انڈیا کے جو ہے وہ ٹریڈ نارملائز نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے بہت بڑا اسٹمبلنگ بلاک ہے اس ریجن کو آپس میں اکنامک انٹیگریشن کی طرف لے جانے میں پاکستان اور انڈیا کے جو مسائل ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہی مین اسٹمبلنگ بلاک ہے سارک کے اندر کہ جو سارک پروسیس نارملائز نہیں ہو پا رہا وہ انہی دونوں ممالک کی وجہ سے نہیں ہو رہا. باقی ممالک کا بھی پریشر ہے ان دونوں کے اوپر, اور جو بزنس کمیونٹی ہے دونوں سائڈز پہ انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اس کا بھی کافی پریشر ہے کہ اب دونوں ملک جو ہیں پالیٹکس کو اسائڈ رکھتے ہوئے کم از کم ٹریڈ کو انسولیٹ کریں, تجارت جو ہے اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھ رہے ہیں جو پنجاب ٹریڈ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے اس وقت. پھر اگر آپ اس قسم کے بیریئرز لے بھی آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انفارمل ٹریڈ نہیں چلے گی. انفارمل ٹریڈ پھر بھی چلتی رہے گی. گورنمنٹس کو نقصان ہے اس کے اندر اور لوکل ایریا پاپولیشن کو نقصان. وقاص صاحب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو مسائل ہیں ریجنل ٹریڈ کے حوالے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, کوئی بات چیت چل رہی ہے کسی لیول پہ اس کو ٹھیک کرنے کی, یا ابھی اسی طرح ہے اسٹینڈ اسٹل ہے؟ ابھی تک بالکل کسی قسم کی کوئی بات چیت دکھائی نہیں دے رہی, کیونکہ ایک تو سرحدوں پر بہت زیادہ کشیدگی ہے. پہلے تو سرحدوں پر جب کشیدگی ختم ہوگی تو اس کے بعد ہی کسی قسم کی تو کوئی یہ اتنی بڑی نارملائزیشن. پینڈیمک جو ہے وہ اس میں بھی ہم لڑائی کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور کوآپریشن کی طرف کم توجہ دے رہے ہیں. دکھائی تو ایسا ہی دے رہا ہے, کیونکہ جو پالیسی لیول پر جہاں سے بات چیت ہونی ہے وہاں سے ابھی تک کوئی گرین سگنل نہیں نظر آ رہا. جب تک گرین سگنل نظر نہیں آئے گا تو دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ پر تو بات چیت بہت مشکل ہے. کیونکہ اس کا مطلب کہ ریجنل جس طرف ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں انٹیگریشن اور کوآپریشن جو اکنامک ہے, ابھی اس کے آپ کو کوئی انڈیکیٹرز نظر نہیں آ رہے. بالکل کہیں پر کوئی قسم کی کوئی ہلچل نہیں ہے. تھینک یو وقاص عظیم صاحب, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین جس طرح آپ نے سنا دونوں ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ قسم کا اکنامک کرائسس لے کے آ رہی ہے یہ جو پینڈیمک ہے, اور اس کے سلوشن کے لیے بھی ہمیں انپریسیڈنٹڈ اور نان کنونشنل سلوشن جو ہیں ان کی طرف جانا ہوگا, جو کہ باقی دنیا میں تو ٹریڈیشنل ہے, لیکن جب ہم ریجنل ٹریڈ یا ریجنل انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے شاید وہ نان کنونشنل ہے. لیکن ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو اپنے سے اوپر اٹھ کے دیکھنا پڑے گا, ریجن کی طرف دیکھنا پڑے گا. سب سے زیادہ غربت پوری دنیا میں اس ریجن پہ ہے, اور کووڈ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ اس ریجن کا غریب متاثر ہوگا. تو اس لیے جو پالیسی لیول پہ یہاں کی حکومتوں اور حکمرانوں کو اپنی عوام کی طرف دیکھنا ہوگا, ریجن کی عوام کی طرف دیکھنا ہوگا, تو اس سے ہم شاید جو اتنے بڑے جن امپلیکیشنز کی بات ہمارے پینلسٹ کر رہے ہیں ان کو شاید ہم ان کے نقصانات کو تھوڑا کم کر سکیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اگلی ایپیسوڈ میں ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.